हेलो एंड वेलकम टू जरा हट के फटीचर और रेलू कटे वाली वीडियो किसने नहीं देखी प्लीज यार, सुबह से अब जरा हटके में भी नहीं यही वीडियो चलवा, ऐसा नहीं चलेगा मुसद भाई, नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ये वीडियो जरा चलाना, ये 3 करोड़ दफा चल चुकी है, यही चलवाओगे यार? ये वाली चलवा दो, क्या है, चलाओ, चला देने नहीं आना था ज्यादा था। बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। ये मैंने तो किसी का नाम ही नहीं जानता जो कि ये फॉरेन प्लेयर आके वो मुझे लगता है ऐसे कैसे पकड़ के ले आए, किसी को अफ्रीका से पकड़ ले फॉरेन प्लेयर आके, हमें नहीं पता कौन थे। मतलब एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफ द रिकॉर्ड जर्नलिस्टों से बात कर रहा है और आप लोग पता है इजराइल है, कौन सा वाला इजराइल? फलस्तीन वाला? नहीं, वो मैं बताता हूँ कौन से वाले इजराइल। वो एक साहब थे इसी तरह जो है घर में बैठे हुए ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते ही तंग आए हुए थे ना, बिल्कुल कहने लगे या अल्लाह मुझे मौत दे दे। अचानक एक इजराइल आ गया। हाँ, इजराइल कहने लगे जी आप कौन? कहने लगे जी मैं इजराइल। कहने लगे आप कैसे? कहने लगे जी अभी तो आपने कहा है कि या अल्लाह मौत दे दे। कहने लगे क्या मतलब यार, घर में भी बंदा बात नहीं कर सकता कोई? तो ये नहीं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है ना। नहीं सर, ये फायरिंग स्क्वाड के सामने अगर बंदा ये बात करे तो फायरिंग स्क्वाड गोली तो चलाएगी ना यार। ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फायरिंग स्क्वाड होता है यार। नहीं, ये सब लाइटर टोन में था। ये जैसे ऐसा है कि जैसे मैं आपसे कहता हूँ ये चुप चपर गट्टू, अब ये कोई तौहीन तो नहीं हुई ना, ये तो एक लाइटर टोन में बात हो गई है। उन्होंने अगर रेलू कट्टा कहा, लेकिन आप मुझे बोल रहे हैं ना सर, हमारी भी जान पहचान है। आज जो है नहीं तो इमरान खान साहब ने हामिद मीर साहब के शो में इस बात का जवाब भी दिया है। मेरे ख्याल में वो पहले सुन लें फिर बात करते हैं। आप लोग जो उछल रहे हैं तो मैं इसलिए सुकून से बैठा हूँ। यार मजीद क्या बात करोगे? अपनी ही वीडियो पे क्या रिएक्शन था? ये असल में 2-3 टर्म्स है, मैं आपको बता दूं। ये है हमारी जो लाहौर हम क्रिकेट खेलते थे ना, लाहौर की क्लब क्रिकेट, जिमखाना के लिए मैं खेलता था और लाहौर क्रिकेट में, तो उसमें क्रिकेटर्स के अंदर टर्म्स होती थी। मसलन रेलू कटा क्या होता था? रेलू कटा वो होता था कि वो बैटिंग भी करता था, बॉलिंग भी करता था, लेकिन ना बैटिंग में अच्छा था इतना, ना बॉलिंग में अच्छा था। इसको हम रेलू कटा कहते थे। फिर टीचर हो गया, एक फोकर भी टर्म है। एक फोकर होता था और एक जेट होता था। फोकर होता था जो मुश्किल से उड़ता था ना जहाज, तो उसको फोकर। तो ये टर्म्स हैं, ये कोई डिरोगेटरी टर्म्स है, यानी कि किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं है। ये उनकी होती है जो मार्जिनल, अंग्रेजी में मैं कह देता हूँ, लोगों को वो बुरा नहीं लगा, मार्जिनल क्रिकेटर्स हैं। जी जनाब, आपने देख लिया। नहीं, मेरा अपना इस पे व्यू है। पहले आप लोग जरा आप अपना व्यू बताइए। मसला एक बंदा है इमरान खान, वो खुला डुला है, सभी को मालूम है। लेकिन अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि खुला डुला दूसरों के मामले में, अपने बारे में नहीं है। अपने अगर इमरान खान को रेलू कट्टा कहे तो लोग कहते हैं, हासिद कहते हैं कि वो जो है कहेगा, वो अपनी ज़ात पे ले लेगा, लेकिन बाकियों के बारे में खुला डुला। अब अगर वो ये कह रहा है कि जी अफ्रीका से आए हुए हैं, यार इमरान खान इतना बड़ा क्रिकेटर है, पूरी जिंदगी क्रिकेट में है ना। सियासतदान तो खैर पार्ट टाइम बन गए वो, लेकिन बुनियादी तौर पे तो क्रिकेटर है ना। वेरी गुड। उसको आपका क्या ख्याल है कि वो लाइटर टोन में उसने बात की, आप लोग सीरियस हो गए? उसे नहीं पता कि डैरन सैमी कौन है, उसे नहीं पता कि 66 T20 मैचों में वेस्ट इंडीज की कप्तानी की है उसने, और 242 T20 मैचों में तकरीबन 3000 से ज्यादा रन्स बनाए हैं, 154 विकेटें हासिल की हैं। आप कह रहे हैं जी उसको डैरन सैमी का नहीं पता होगा, जी पता नहीं कौन से अफ्रीका वगैरह से चिचोरे लेके आ गए। मार्लन सैमुअल्स वेस्ट इंडीज के हैं। अच्छा, 2 वर्ल्ड T20 के फाइनल में शिरकत की, क्या इमरान खान को नहीं पता था? फॉर गॉड सेक यार, 145 T20 मैच खेले हैं, 3666 रन्स बनाए हैं, और आपके ख्याल में इमरान खान को ये बात नहीं पता होगी? लाइटर टोन में बात कर रहे थे भैया। यार पता है, अगर खुद अल्लाह का लाख शुक्र है कि आप वकील नहीं है, क्योंकि अगर मेरी डिफेंस कर रहे हो तो मैं समझ नहीं होती कि आप प्रोसिक्यूशन में या डिफेंस में है। लाइटर टोन नहीं, देखो ना, अब उसने कहा जी कि पता नहीं कहां से अफ्रीका से ले आए। यार ये बात मतलब कान धरा है ये, बिल्कुल। आप लोग ना पता है मसालेदार रेटिंग वेटिंग उस चक्कर में। अफ्रीका से मुराद ये है कि इमरान खान को अगर कोई ये बता देता कि हम सब ही बाई ओरिजिन अफ्रीकी हैं, लूसी हैं, तो फिर जाहिर है कि वो इस तरह की बात तो ना करते ना। अब एक आदमी को अगर नहीं पता और उसने भोलपन में ये बात कर दी, अफ्रीका वगैरह से आए, अब आप कहेंगे जी ये रेसिस्ट हैं, आप रेसिस्ट हैं, और जनाब माजी में भी इन्होंने जो है बाबर गौरी टाइप लोगों के बारे में वो कुछ भी कहा है हमारे पास। देखा सर, मुझे एक दफा मुझे याद करवा देंगे बाबर गौरी के बारे में क्या कहा था? क्या बाबर गौरी के बारे में क्या कहा था? सुना दे एक सेकंड, क्या कहा था बाबर गौरी के बारे में?
تو اب انہوں سمجھ نہ آئے اس کو ٹی وی پہ کہ مجھے کیا کہے, میں کہا 234 قتل کیا, وہ میرے اوپر کیا کہے, تو مجھے کہتا آپ کا تو وہ سیٹا وائٹ کا آپ کے اوپر تو وہ کیس ہے وہ, اور تصویر دکھا دیجیے لڑکی کی شکل آپ سے ملتی ہے. اب وہ ٹی وی پہ بیٹھا تھا, ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے, اب میں اس کو کیا جواب دیتا, میں کہا بابر غوری میں افریقہ میں چلا جاؤں 100 بچے تمہاری شکل کے دکھا دوں. دیکھو آپ کہیں گے ریسسٹ ہے یہ, وہ بھیا دیکھو لائٹر ٹون میں بات کی, 2000 لوگ اس کے ساتھ ہنس رہے ہیں عمران خان. اچھا اچھا یہ جو لوگوں کا ہنسنا ہے نا سر, یہ بھی کبھی بہت خطرناک ہوتا ہے. آپ نے تھیٹر کیا ہے ہاں نا, تو اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ نے ایک لائن دی, لوگوں کا بڑا رسپانس آیا, آپ خوش ہو گئے, آپ نے کہا کہ یار یہ تو ہٹ آئٹم ہو گیا. میں ایک اس طرح کی اور کرتے اور کرتے کرتے نا بندہ تھوڑا آؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا ایک تم مجھے ریلو کٹے لگ رہے, ایک صحیح بات, میں بھی ایک پٹیچر بات کر دی میں نے تھوڑی سی. دو چیزیں ہیں جو دو وضاحتیں جو انہوں نے کی ہیں. بیسیکلی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جو ہے کرکٹنگ ٹرمز میں کہا ہے اور یہ سیاسی بات کے طور پر نہ لیا جائے. میرے خیال میں لیٹس ٹیک ہم آن ہز ورڈز. اور دوسری بات ہے ہمیں یہ ان کے جو الفاظ ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ یار یہ دیکھو یہ آف دا ریکارڈ نجی گفتگو تھی اور یہ کوئی پبلک گفتگو نہیں تھی. اب مثلا یہ کہ وہ نجی گفتگو میں جو ہے وہ ایک آپ کو پتا ہوگا 1.5-2 سال پہلے ایک جو ٹیپ رول رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جی اتنے ہزار فوجی, کہ اگر میں 20,000 لوگ جمع کر لوں تو یہ جنرلوں کا جو ہے پینٹ گیلی ہو جائے گی, ٹوٹ کیا تھا یار, وہ نجی گفتگو تھی. پبلک گفتگو یہ ہے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, تو جو پبلکلی بندہ کہے گا ہمیں اس پہ اعتبار کرنا چاہیے نا, نجی گفتگو پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. بات تو صحیح ہے یار. ایک کرکٹ ٹرم میں بھی جانتا ہوں, ہٹ وکٹ. اچھا ہٹ وکٹ, کیونکہ میری نظر میں یہ کافی ایک ہٹ وکٹ ٹائپ سین تھا, ٹھیک ہے. اور جیسے میں نہیں کہہ رہا, اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی کے جو مطلب جو کٹر پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور سالوں سال سے رہے, انہوں نے بھی تنقید کی ہے. اور اس میں اسپیشلی میں سلوٹ کرنا چاہوں گا سکندر بھدیرا صاحب ہیں, چشتیاں سے پی ٹی آئی کے سیاستدان ہیں. انہوں نے کل رات ہی ٹویٹ کی تھی کہ جی آئی ایم ایکسٹریملی ڈساپوائنٹڈ, ان فیکٹ انوائڈ آن واٹ آئی جسٹ ہرڈ خان سے, ریئلی سیڈ, آئی ول رائٹ ٹو ہم ٹو لانچ مائی پروٹیسٹ. اگر سیریسلی بات کروں نا تو یہ ایک حقیقی پارٹی سپورٹر کی شکل ہے کہ اگر آپ کی پارٹی یا آپ کے لیڈر نے کوئی ایسی بات کی جو آپ کو اچھی نہیں لگی, تو انسٹیڈ آف سلوٹ کہ نہیں سر مائی لیڈر از آلویز رائٹ سر, آپ نے اس کو کرٹیسائز کیا. اور یہ کرٹیسزم برداشت کرنا نا باس, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اپنی غلطی ماننا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور اگر مان لی تو یار آپ کا قد مزید بڑھے گا ہی, کم نہیں ہوگا. آپ لوگوں سے جان کے مان پاؤں عرض کروں, میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اگر اس کو کنٹینیوشن میں دیکھا جائے نا, جب انہوں نے کہا تھا یہ پاگل پن ہوگا اگر یہاں کرایا جائے کیونکہ سیکیورٹی وائز ایسی سچویشن ہوگی, خدا نہ کرے کچھ ہوگا, تو وہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا. تو ظاہر ہے حکومت اور ان کو نون کو بھی موقع مل گیا کہ وہ کہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر کل سٹوری بھی آئی کہ ورلڈ 11 جو ہے وہ ٹور کرے گی, وہ بعد میں دیکھا تو کامن ویلتھ 11 ہے. بہرحال دیکھیں اس فائنل میں کیا ہوا کہ کوئٹہ کے جو اچھے کھلاڑی تھے وہ نہیں آئے, صرف نہیں وہ بھی نہیں بچے نا, وہ تو انہوں نے نئے امپورٹ کیے نا, پھر وہ کیے نا, جیسے ریاض امرٹ پھٹیچر 86 T20 میچ میں 102 وکٹیں حاصل کی. ظاہر ہے پھٹیچر ہیں, ٹیسٹ میچ نہیں کھیلتا. ایلٹن چگمبورا ہے نا یہ اس کے زمبابوے کے, 2015 میں جو پہلی ٹیم آئی تھی پاکستان 6 سالوں کے بعد زمبابوے کی, اس کے کپتان تھے ظاہر ہے پھٹیچر ہیں. اور انہوں نے 2 سال پہلے ہی اسی قذافی اسٹیڈیم میں ایک سینچری بھی سکور کی تھی. سینچری تھی وہ. ہاں, تو اب مسئلہ یہ کہ عمران جانتا ہے نا چگمبورا کون ہے, میں جانتا ہوگا, تو وہ مذاق میں کہہ سکتے ہیں نا, میں ٹھیک ہے دوستی اس کی ہوگی بے تکلفی. اب ہم جو دیکھیں آپ نے بات کی نا کنٹینیوٹی میں, دیکھو ٹھیک ہے, اب جو مخالفین ہیں اب ان کی بھی ایک تو آرگیومنٹ ہے نا کہ ہم بھی تو کنٹینیوٹی میں ہی دیکھ رہے ہیں. وہ اب اس کو لے کر یہ بڑی آسانی سے پروو کر سکتے ہیں کہ جی اتنا بغض ہے کہ آپ یہ بھی نہیں برداشت کر سکتے. اور دیکھیں ایک ہمارا ایک کلچر ہے کہ اگر آپ کے ملک میں کوئی آتا ہے, ٹھیک ہے, اور خاص طور پر اس مشکل وقت میں, ٹھیک ہے, بے شک پیسے لے کے آئے تو سر کو کیون پیٹرسن بھی کوئی مفت میں تو نہیں آ رہا تھا نا, ٹھیک ہے, وہ آپ کے مہمان ہیں. آپ اپنی لوکل سلینگ
اور ڈیروگیٹری سلینگ ہے ٹیچر کسی طرح سے. یہ کرکٹنگ ٹرم اگر بالکل لاہور کی گلی میں کرکٹنگ ٹرم ہو یا کاؤنٹی میں کرکٹنگ ٹرم ہو وہ ایک الگ بات ہے. اوور آل آپ ملک سے پوچھیں what is the meaning of a teacher? It is not mediocre. mediocre کا مطلب ہے میانہ, ٹھیک ہے. this is decrepit, useless, past their prime, مطلب ختم, فارغ. اردو میں اگر میں آپ کی اس انگریزی کا ترجمہ کروں تو میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے, کمان سے نکلا تیر نکلی بات اور اسمبلی سے نکلا عمران کبھی واپس نہیں لوٹتے. اچھا, اور واپس آ جائے تو خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. ہاں بولیں. نہیں میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کل بھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ سیاست اور کھیل کو مکس نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اور کل بھی نجم سیٹھی صاحب کے جو الزامات تھے کہ عمران کے کہنے پر پیٹرسن نہیں آیا. پیٹرسن تو گئی نا, وہ تو آپ نے خود کیا اپنے ساتھ نا باس. دس از کالڈ اے ریس ٹو دا باٹم کہ نہیں کوئی کہتا کہ اچھا صحیح ہے ابھی سارے گر رہی ہیں نجم سیٹھی پہ, یہ ہم کیسے برداشت کر سکتا ہوں, یہ دیکھو میں نے کیا کہنا ہے. اچھا رانا ثناء اللہ اس سے ایک ہاتھ آگے آپ نکل گئے ہیں کہ جی یہ تو رو کی زبان استعمال کر رہے ہیں. یار میں نا اس موقع پہ نا آج مجھے فاروق ستار بھائی کی بہت یاد ہے یار, مجھے بہت یاد آ رہی ہے. میں تو کہتا ہوں اگر یہ ایم کیو ایم پی والی چیز فلاپ ہو گئی نا تو اس کو رکھ لیں ایز اپولوجائزر ان چیف. بہت مہارت حاصل ہے, یہ طنز نہیں کر رہے ہیں بالکل نہیں, میں بالکل سیریسلی بات نہ ہو جائے گا. میں جو ہوں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا عرصہ عمران نے کرکٹ کھیلی ہے, سیاست میں اگر اتنا عرصہ رہیں گے نا تو پالش ہو جائیں گے, انہیں پتہ ہو جائے گا کہ کس موقع پہ کیا اور وہ اب حضرت علی کا قول بھی کوئی انہیں سنا دے گا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے. آئی ایم شیور ہو جائے گا. یہ انتہائی سیریس سیگمنٹ اسی بات پر ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ آگے بھی بہت کچھ ڈسکس کرنا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وہاں پہ نفری کم تھی پولیس کی. 7 میں ایک اور مسئلہ ہے, آئے دن سو کالڈ وی وی اے پیز آ جاتا, اور میں سیاست دانوں کی بات نہیں کر رہا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیل آؤٹ کہ ادھر کون کوئی آدھا گھنٹہ پہلے آیا تھا اور اس کے ساتھ پولیس اپنے ساتھ کچھ لوگ لے گیا تھا. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو, ہی واز ناٹ اے پولیٹیشین, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم اینی باڈی فار دس. جی کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ کل سندھ اسمبلی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 7 میں جو سیکیورٹی پہ مامور پولیس والے تھے لال شہباز قلندر کے مزار کے, آدھے گھنٹے پہلے وہ ایک VVIP کی ڈیوٹی کرنے کے لیے چلے گئے تھے. تو ظاہر ہم نے صبح سے گھوڑے دوڑا دیے تھے اور ٹویٹر پہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ پتہ کر دیں گے, تو بال بچے بھی اس چکر میں. لیکن ہمیں یہ پولیس کی طرف سے اور ہمارے جو نمائندے انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ آدھے گھنٹے پہلے وہاں سے سندھ ہائی کورٹ کے دھماکے سے آدھے گھنٹے پہلے سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو لاڑکانہ بینچ میں جاتے ہیں وہ وہاں سے گئے تھے. انہوں نے جانا تھا, وہ جامشورو ڈسٹرکٹ سے بیسیکلی انہوں نے GT روڈ سے جانا تھا ٹورڈز انڈس ہائی وے پہ ٹورڈز لاڑکانہ. اب یہاں پہ ہوا یہ کہ جو وہاں پولیس تھی وہاں ایک موبائل کھڑی ہوئی تھی, تو وہاں SHO صاحب کا ان کو فون آیا کہ جناب یہ سیکیورٹی پروٹوکول ڈیوٹی ہے, اور SOP یہ ہے کہ انڈس ہائی وے سے جس ضلع سے گزرتے ہیں وہاں کی پولیس کی ایک موبائل جو ہے وہ ان کو ایک جہاں سے ضلع شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے جہاں ضلع ختم ہوتا ہے ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے سیکیورٹی پروٹوکول ڈیوٹی پہ. حالانکہ سیکیورٹی کے لیے ان کے پاس اپنی موبائل اپنی اسکواڈ موجود ہوتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب کا کوئی قصور تھا, لیکن یہ جو SOP بنا ہوا ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کہ کوئی بھی اگر وہاں سے منسٹر گزرے گا یا چیف منسٹر گزرے گا یا کوئی بھی ایسا اعلیٰ عہدیدار گزرے گا تو آٹومیٹکلی پولیس جو ہے وہ وہاں سے ادھر چلی جائے گی. اب تھانہ جو ہے وہ 7 کے جو مزار ہے لال شہباز قلندر کا اس کے قریب ہی ہے, تقریباً آدھا پونا کلومیٹر ہے. تو وہاں سے انہوں نے کہا, اور کچھ سپاہی بھی اس کے اندر بیٹھ گئے, اور یہ پھر بھی SHO کہہ رہے تھے کہ وہاں پر پھر بھی جناب دھماکے کے وقت اتنی سیکورٹی تھی کہ 20 سے 25 اہلکار وہاں موجود تھے. حالانکہ جتنی بھی
CCTV فوٹیج ہے, اس میں صرف ایک اہلکار نظر آیا ہے جو کہ تلاشی لے رہا ہے. بیونڈ دیٹ دیر واز نو ادر پولیسمن. سر آپ نے بات کی نا کہ جب کوئی VIP گزر رہا ہو یا کوئی منسٹر گزر رہا ہو یا کوئی جج گزر رہا ہو تو پھر پروٹوکول ڈیوٹی ہوتی ہے. آئی وش اٹ واز ایون دیٹ سمپل, کیونکہ یہ تو میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے نا کہ اگر کبھی کبھی کسی نے جانا ہو, فرض کریں کہ کراچی سے آپ نے جانا ہے, چلے دادو جانا ہے آپ نے, اگر آپ کا کوئی دوست ہے جو منسٹر ہے وہ بھی آپ کو موبائل پرووائڈ کر دے گا, کوئی ایشو نہیں ہے سر. یو ہیو ٹو بی اے VIP فار اٹ. سمجھاؤ کہ ایسا کیسے, جب آپ کے پاس اپنا سیکیورٹی اسکواڈ ہے تو اسکواڈ پورا چل رہا ہے, تو یہ کیا ہے کہ اس ضلع کی جو موبائل ہے وہ ایک آپ کے ساتھ چلے گی اور ٹاٹا کر کے ایک طرح سے تو یہ کلونیل سسٹم ہے نا سر. بالکل. اب دیکھیں, اور یہ بھی دوسری بات ہے کہ ابھی یہ جب ہم پولیس ریفارمز پر بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو کیا سامنے آئی, ہمارا جو پولیس کا نظام ہے وہ پبلک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ VIPs اور اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارا کلونیل نظام ہے. تو کلونیل نظام میں ایسے ہی ہوتا ہے. اب مسئلہ اس میں اگین ایسے آپ نے کہا کہ اس میں جج صاحب کی نہیں ہے, جج صاحب تو جا رہے ہیں اور وہاں پہ ایک موبائل اٹیچ ہو, شاید پتہ بھی نہیں, ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جو ہے نا ان کے ساتھ چل رہی ہے. انہوں نے تو نہیں کہا نا کہ وہ جی وہ 7 والی موبائل چاہیے مجھے, نہیں ظاہر ہے رائٹ. میرا خیال ہے ہمیں کسی کی صفائی یا کسی کا نہیں سسٹم کی بات کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے جج صاحب کی خواہش ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے ایک پروٹوکول اور احترام کے چکر میں اس کو کہا ہو کہ اویلیبل جو پولیس موبائل ہے کہ بھیا تم بھی ساتھ ڈسٹرکٹ کی حدود تک چھوڑ کے آؤ. سارے امکانات پہ غور کرنا چاہیے نا. اب سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ پروٹوکول ہے تو 7 میں ایک پولیس گاڑی تو نہیں ہوگی, ایک سے زیادہ ہوں گی نا ہوپفلی. اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ جو پولیس گاڑی, یہ جو جج صاحب کو پروٹوکول دیتی چلی گئی, یہ بنیادی طور پہ اس کام کے لیے ہوگی کہ بھیا تم مزار کے قریب کھڑے رہنا, بھلے دھماکہ ہو نہ ہو تجھے اس سے مطلب نہیں ہے, تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تجھے مزار کے قریب کھڑا ہونا ہے. اگر تو یہ پروٹوکول کی ڈیوٹی پہ جاتی SOP کے لحاظ سے, تو پھر کچھ گھنٹے پہلے ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے SHO صاحب کو کہ یار جو بھی گاڑی ہے ہم نہیں جانتے, بھلے یہی گاڑی نکالنی پڑے لیکن ہمیں یہ گاڑی چاہیے, یہ جج صاحب کے پیچھے قافلے میں جائے گی. تو تحقیق کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایسا ہوا کہ وہ ان کا دل چاہا اور انہوں نے کہا یہاں کیا کسی نے آنا ہے, کچھ نہیں ہوتا, تو وہ ازراہ التفات اس قافلے میں شامل ہو کے چلے گئے, اور باقی سپاہی یہاں ہوں گے, یا جج صاحب کے اسکواڈ میں سے کسی نے کہا کہ یار تم بھی چلو, یا واقعی VIP پروٹوکول ڈیوٹی اسائن ہوئی تھی. اس صورت میں یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ 7 میں صرف وہی ایک گاڑی تھی, کوئی اور گاڑی نہیں تھی جو آپ ڈپلوئی نہیں, یا اگر کوئی اور گاڑی آپ کھڑی کرا دیں, یا اس کی جگہ کوئی اور گاڑی کھڑی کی گئی یا نہیں کی گئی, ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم نا. تو اس جگہ سے گاڑی کا نکلنا یہ مذاق بات نہیں ہے. وہ ٹھیک بات ہے کہ دھماکہ ہوتا تو شاید یہ بھی کچھ نہ کر سکتے, وہ ایک الگ بات. لیکن سوال یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے وہ کوئی مجاز اتھارٹی ہی ہٹا سکتی ہے. کس ریزن کی بنیاد پہ اس گاڑی نے اپنی جگہ چھوڑی, اور کس ریزن کی بنیاد پہ ایک جو سیدھی پہرا دینے والی گاڑی ہے وہ اچانک سے پروٹوکول گاڑی پہ بدل گئی. یہ ساری چیزیں چھان بین کرنے والی ہیں, یہ ہے کہ اور سب سے بات ہونی چاہیے, سب سے اس کے بیانات قلم بند ہونے چاہیے. SHO کو بھی تو اوپر سے کہیں سے فون آیا ہوگا نا, یا فون نہ بھی آیا ہو, لیکن یہ وہی کہہ رہے ہیں کیونکہ موومنٹ کا تو بتایا ہوگا نا, ظاہر ہے نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنی گاڑی بس یوں لے جائیں, ظاہر ہے کوئی وائرلیس سارے ڈانڈے ہمیں نہیں پتا, نہیں, لیکن سب کے بیانات ہونے چاہیے کہ ہوا کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو وائرلیس چلتا ہے نا, تو وائرلیس پہ یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب آ رہے ہیں یا جو بھی VIP آ رہا ہے وہ وہاں سے گزرے گا, تو فلاں تم جو ہو نا ادھر چلے جاؤ, اٹیچ ہو جاؤ, اور راجر ہو جاتا ہے اس کے بعد. تو وہ چیز اب یہی دیکھنے کی ہے کہ ایک گاڑی تھی, مزید گاڑیاں تھیں, تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس گاڑی کو کہا کس نے کہ تم چلو. ہاں, یہ قافلے والوں نے کہا یا کسی حکومت کے آفیشل نے کہا یا اپنی مرضی سے. آپ بے شک اس گاڑی کو بھی ڈپلوائے کرو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ جو جگہ خالی ہوئی ہے
وہاں پر آپ پھر کسی اور گاڑی کو ڈپلوائے کرو یا کسی اور کو پوسٹ پہ لگاؤ. کیونکہ اگین ابھی ہم مراد علی شاہ صاحب کی بات سن رہے تھے, انہوں نے کل ایک اور بات بھی کی تھی کہ جی بالکل وہاں پر مطلب ناکافی سیکیورٹی ارینجمنٹ سی, سیکیورٹی لیبس کا لفظ استعمال کیا, تسلیم کیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے تھا کیونکہ شان اور رانی میں بھی اس طرح کے حملے ہوئے ہیں, اور داتا دربار اور باقی تو فہرست چھوڑ دو, وہ تو آدھا گھنٹہ میں لگ جائے گا صرف لسٹ بتاتے تو پوائنٹ از نہیں بے شک ابھی کہہ رہے ہیں انیشل تو یہ تھا کہ جناب کوئی یہاں تو جو انہوں نے کل بھی کہا کہ ہمیں کوئی ایس کی تھریٹ وریٹ کے وہ تو نہیں تھا, لیکن دیکھیں اسپیسیفک تھریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب ایک جنرل تھریٹ ہے, اور یہی بہت اسپیسیفک تھریٹ ہے کہ وہ ہر بڑی شرائن کو ہٹ کر رہے ہیں, تو صحیح سیون تو ہے نا یار, تو یہ تو ایک مستقل سیکیورٹی تھریٹ تھی. کچھ لوگ اس صورتحال میں اس گاڑی کو وہاں سے نکالنا اور نہ ریپلیس کرنا, then that is a major انکوائری. کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان آپ اس لیے لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں چونکہ دھماکہ ہو گیا اس لیے آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, دھماکہ نہ ہوتا تو یہ خبر بھی نہیں. بالکل صحیح بات ہے, مان لیا کہ یہ سب جنرل پریکٹس ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن جب واردات ہوتی ہے تب کچھا چٹھا کھلتا ہے کہ واردات کیوں ہوئی. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پریکٹسز جو جاری ہیں, جو کہ اس زمانے کے حساب سے لیتھل ہیں, خوفناک ہیں, جو آپ کی عادات ہیں, وہ بدلنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے 1 سال تک دھماکہ نہ ہو, اور آپ جو ہیں کہیں یار ٹھیک ہے آج 364 دن تو دھماکہ نہیں ہوا تو آج نہیں ہو سکتا, 365ویں دن جب ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے, پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری صورتحال ہے. ابھی مزید جیسے آپ نے کہا اس بات کی بھی تحقیق کی ضرورت ہے, جو کہ ہم ظاہر اوپر سے نیچے تک کیا ایکچولی ہوا, کیا وہاں پہ کتنی پولیس تھی, کتنی پولیس ہوتی ہے, کس نے یہ کارروائی کی, کس کے حکم پہ ہوئی, کس کی فرمائش پہ ہوئی, کیا ہوا, یہ سب سامنے آنا چاہیے. یہ نیشنل سیکیورٹی اور یہ یہاں کی جو پبلک سیکیورٹی اس کا معاملہ ہے. 81 لوگ مرے ہیں, اس بات کو ایسے لائٹلی یا ہلکے سے نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ اس طرح کے سینسٹیو مقامات پہ جو پہرے داری ہے انہیں پتہ ہوگا کہ 7 والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد پھر آتے ہیں. ویلکم بیک. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت صدیقی نے ایک حکم جاری کیا ہے جس کے مطابق وزیر داخلہ چودھری نثار, جو کہ وسعت صاحب کے فیوریٹ وزیر ہیں, ان کو کل بلا لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بات پر, کیونکہ جج صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تک یہ جو قابل اعتراض سوشل میڈیا پر ہم نے پہلے بھی سنا, بھینسا, گینڈے اور جو بھی اس طرح, اور موچی, جو بھی اس طرح کے پیجز تھے وہ کیوں بند نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے کچھ جو آبزرویشنز دی ہیں جذباتی ہیں اور ان پر ہی ہم بات کریں گے. انہوں نے کہا میں آج مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہوں. اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہوگی. مجھے تکنیکی باریکیوں میں نہیں پڑنا, پورا سوشل میڈیا بند کرنا پڑے گا تو کروں گا. بھینسے ہو یا گینڈے یا کتے یا سور, سب بلاک ہونے چاہیے, اور اگر انہیں بلاک نہیں کر سکتے تو پی ٹی اے کو بند کر دیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے 1-2 اور باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ارجنٹ اٹینشن چاہتا ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں, میں رن آؤٹ آف کنٹرول. اور انہوں نے کہا ہے کہ کل آ کر کے چودھری نثار صاحب مجھے یہ بتائیں ان پرسن, یعنی بذات خود تشریف لائیں اور بتائیں کہ بھئی وہ اس کو کیا کریں گے, اور انہوں نے اب تک کیا کیا ہے کہ اس طرح کے جو ہے شیطانی کام کو ٹو ایلیمنیٹ دی ایول ایون ایٹ دا کاسٹ آف بلاکنگ انٹائر سوشل میڈیا. وہ کہتے ہیں مجھے بند کرنا پڑا تو میں انٹائر سوشل میڈیا بھی بند کر سکتا ہوں. دیٹ برنگز بیک اگین بلاگرز کی بھی بات ہوئی کہ بھئی وہ پٹیشن فائل ہوئی ہے. سلمان شاہد ہیں, کوئی شہری ہیں, انہوں نے فائل کی. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ان معاملات پر ایکشن نہیں لیا گیا, جس پر آج بلایا گیا تھا انٹیریئر سیکریٹری کو, آئی جی کو,
इंटीरियर सेक्रेटरी साहब आए नहीं, जिसके बाद चौधरी निसार साहब को उन्होंने बुलाया है। आईजी ने कहा, आईजी ने इस्लामाबाद ने कहा कि जी आप जो भी हुक्म देंगे हम उसकी तामील करेंगे। हाँ, यार मुझे एक सवाल है, ये पॉइंट जो 2 है पिटिशन जी, ठीक है, कि ये जो 5 शख्स हैं, सलमान हैदर और आसिम सईद और कुछ और वकास गुराया, कुछ और नाम समर अब्बास वगैरह वगैरह, had been hosting Facebook pages with inflammatory and blasphemous material। ये कब साबित हुआ था? ये कब साबित हुआ? ये नहीं साबित हुआ ना, यही चीज है कि assumption के ऊपर पिटिशन तो फाइल हुई है assumption के ऊपर, ठीक है। जब जज साहब के सामने ये आई, और मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि आप कानून के तकाज़ों से ज़्यादा वाबस्ता हैं, so on and so forth, वो ये बात पूछते, ये पूछना उनका फ़र्ज़ होता है कि ये जो आपने जो दावा किया है कि यही थे जो वो ब्लास्फेमस पेजेस चला रहे थे, ये आपको कहा, ये आपने कैसे साबित? कोई तो एफआईआर, कोई कुछ तो होगा ना? कुछ भी नहीं है ना ऐसा। अच्छा, क्योंकि ब्लॉगर्स को रिलीज कर दिया गया था, और मुझे चौधरी निसार साहब के वो बयानात अभी तक याद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इन ब्लॉगर्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करें। इनकी सुनाई बातों पे तो इस तरह की रोलिंग नहीं देते। यही मेरा सवाल है। और दूसरा इस तरह कह देना कि मे रन आउट ऑफ कंट्रोल, तो ये मुमताज कादरी का कोई जिक्र किया है इसमें? नहीं, आप कहीं मेंशन कर रहे थे शायद पहले। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, हाँ इसमें नहीं है, लेकिन ये अच्छा, लेकिन सवाल ही कि एक जज जो है वो जो लॉ होता है, प्रिवेलिंग लॉ, उसकी तशरीह पे बाबू रहता है ना, उसकी रोशनी में फैसले करता है। असूलन तो सुनते तो हम यही आए हैं। कुर्सी पे बैठ के ये कैसे कह सकते हैं कि जज्बात जो हैं वो काबू से बाहर हो सकते हैं? यानी क्या एक जज जो है वो ये कह रहा है कि ये ठीक है? थोड़ी सी अजीब बात लग रही। बिल्कुल, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव जो है वो इस बात पर जो है नाकाम हो गया है, इस पे अमल दरामद करने पे जो काबिल एतराज़ पोस्ट आई थी सोशल मीडिया के ऊपर, उनको ब्लॉक करने पे। और उन्होंने कहा सोशल मीडिया के बगैर पहले भी जिंदा थे, तो अगर आप ब्लॉक कर देंगे अच्छा, तो कौन सा मेरे ज़ाती ख़यालात इसमें जज या सहाफ़ी या चपरासी, नायब कासिद, सदर पाकिस्तान, कोई क़ैद नहीं। किसी भी इंसान को अपनी नज़रिया रखने का और किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी सोचने का हक है। बिल्कुल हक है सर। लेकिन जब वो सीट पे बैठता है तो फिर वो कानून, मसलन जज की मिसाल में कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए, कानून की रोशनी में भले उसको चीज़ें बुरी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, वो कतई नज़र उसके वो फैसला करने की कोशिश करता है। हमें बचपन से यही बताया गया कि जज ये होता है। अब ये जो आपने बात है, ये उनके पर्सनल जज्बात होंगे, वरना ज़ाहिर है कि कानूनी मिसालें भी या कुछ जो एविडेंस या एफआईआर आते हैं अमूमन उनके फैसले पे रेफरेंस होते हैं ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, 28 फरवरी को ये जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने हाफिज लियाकत पिटीशन थी, उसमें जो है इन्होंने जो रूलिंग दी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा जी कि पैमरा के जो चेयरमैन हैं जी, पॉइंट नंबर 2, उनको हुक्म दिया कि अगली समात में रिपोर्ट पेश करें कि गुज़िश्ता 1 बरस में ऐसे कितने एंकर्स और मेहमानों पे पाबंदी लगाई गई जो खुल्लम खुल्ला नज़रिया पाकिस्तान, इस्लाम, अदलिया और फ़ौज जैसे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं और आईन पाकिस्तान को एक फटीचर दस्तावेज़ कहते हैं। अब यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक कोई मिसाल भी फाजिल जज साहब देनी तो चाहिए, वो देते कि जैसे कि फलाने प्रोग्राम में फलाने साहब ने कहा, फलाने दिन तो उससे मुझे भी अंदाज़ा होता कि यार ये देखो ये टेलीविज़न पे चैनलों पे हो क्या रहा है। तो ये एक ओपिनियन मुझे लगती है। फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन पैमरा ये भी बताएं जी कि उन अफराद के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया जो ना सिर्फ खुल्लम खुल्ला क़याम पाकिस्तान पे तनकीद करते हैं बल्कि मुल्क तोड़े जाने की भी बात करते हैं। ये कौन है? ऑब्वियसली मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये किस चैनल पे, किस प्रोग्राम में किसने कहा, तो हम भी रिकॉर्ड लगाएं ताकि मैं कहूँ कि भाई ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और वाकई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अनएक्सेप्टेबल बात। फिर दूसरी बात, फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन ये भी बताएं कि आया शराब या दीगर मनशियात के नशे में धुत अफराद को लाइव प्रोग्रामों में बैठ के गैर महज़ब इस्तेमाल करने की ज़बान इस्तेमाल करने की इजाज़त है, और वो भी इस हालत में कि उन्हें मालूम ही ना हो कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है और उनकी बातों के क्या नताइज निकल सकते हैं।
یار یہ جو ہے نا یہ مجھے کہیں سے بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی بندہ کب کو بھی سونگ لو کہ یار اس میں کافی تو نہیں ہے, گندا پوری شہد تو نہیں بھری ہوئی کسی نے. پروڈیوسر جو ہے وہ پہلے اینکرز کا منہ سونگ کے اندر جانے دے. دوسرا یہ ہے نہیں سر بریتھلائزر نہیں آتا, بریتھلائزر جو امریکہ میں پولیس استعمال کرتی ہے وہ استعمال کرتی ہے. فرض کر لیتا ہوں کہ عدالت کے اس طرح کے پروگرام کی مثالیں یا ویڈیوز پیش کی گئی ہوں, اسی بنیاد پہ تو وہ اس نتیجے پہنچے, ورنہ صرف ہیرسے کی بنیاد پہ تو کوئی جج ایسی ابھی مانا اکثر کبھی کبھی لگتا ہے کہ بندے کے نشے میں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی اپنی فطرت ہو, باتیں ایسے کرتا ہو. تو میں واقعی انٹرسٹڈ ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں کم از کم ویڈیوز کا یا پروگراموں کا حوالہ کچھ دے دیا جائے تاکہ ہم بھی یہ دیکھیں کہ دیکھو چینلوں پہ کیا کیا گندا کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس بندے نے مطلب سیگمنٹ کے بیچ میں ایک وسکی سوڈا بنایا اور پینے لگ گیا یار, یہ نہ بھی دیکھنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے, یہی تو بات لیکن یہ کہ کل جب چودھری نثار ان پرسن انہیں پیش کرنے کا حکم ہے, وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں یہ تو کل ہی دیکھا جائے گا. لیکن میں صرف اگین پتہ نہیں عدالتیں جیسے آپ نے کہا یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ کوئی کیس ایسا رجسٹر ہوا ہے, کوئی کنوکشن ہوئی ہے, کس حد تک صداقت ہے, آپ یہ پہلے پوچھ لیں. اگر اس کا جواب آ جائے تو اکارڈنگلی پھر آپ لیگل جو بھی پروسیجر ہے گو فار اٹ. 100% آپ کی بات صحیح ہے, because دیکھیں اگر آپ دوبارہ وہ جو پٹیشن دیکھیں, ٹھیک ہے, پوائنٹ نمبر 2 میں ایز اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ لکھا گیا ہے پٹیشنر کی طرف سے, اور پٹیشنر تو چلے کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی آئی مینٹین دیٹ مبشر زیدی از اے یہودی ایجنٹ, میں لکھ سکتا ہوں. کورٹ کا پھر کام ہوتا ہے کہ پوچھیں کہ جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ موساد کا ایجنٹ ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ فریولس سے پھینک دو. اچھا آپ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا کیونکہ یہ میرے نظریے کے ساتھ سے ملتی جلتی بات ہے, اسی لیے میں نے پورا سوشل میڈیا بلاک کرتے ہیں یا پورا اس طرح, یہ بھی تھوڑا سا جذباتی. ابھی میں پاناما کیس میں دیکھ رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ تو جو نیوز پیپر کلپنگز ہیں ان کو اٹھا کے پھینک دیا کہ یہ کیا لائے ہوتے ہیں. اچھا وہ سپریم کورٹ ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, بالکل اپوزٹ اینڈز پہ لگ رہے ہیں. تو ثبوت, اچھا میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں کہ یہ سائٹس وہی لوگ چلا رہے ہیں جن کے بارے میں کچھ ٹی وی اینکرز اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں, تو بھائی اگر اسٹیٹ ایکشن نہیں لے رہی تو آپ سو موٹو لے لیجیے. آپ ٹی وی اینکرز کو بلا لیں, آپ ٹی وی اینکرز کو بلا لیں اور کہیں جی آپ نے الزام لگایا ہے, آپ ثبوت دے دیں, تو کہیں ثبوت تو ہوگا نا. نہیں اب دیکھیں اگین I mean جب بھی یہ بلاگرز والا کیس ڈسکس ہوا, بہت دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے, تو دیکھیں بلاسفیمس کانٹینٹ کو ہم میں سے کوئی ٹالریٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, سیدھی بات ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آزادی رائے کے خلاف ہے کہ آپ اس کو بند کر دو. سر ہمارا کلچر مختلف ہے, ویسٹ کا کلچر مختلف ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, لیکن سر آپ یہ مجھے ثابت کر کے تو دو کہ یہی ہیں وہ لوگ, اور اگر ہیں تو آپ کے پاس قوانین ہیں میری جان, ان کو استعمال کرو. آپ کے پاس اسٹیٹ ریسورسز ہیں, آفیشیل اسٹیٹ ریسورسز, ان کو استعمال کرو. اب اگر یہ ذاتی اوپینین فیصلے میں لکھ دی گئی تو کل تو یہ نظائر میں شامل ہو جائے گی, تو پھر وہ جن پہ کچھ لگا ہے اور ان کے ساتھ ایویڈنس بھی نہیں ہے تو وہ تو پھر ان کی تو نسلیں جو ہیں وہ بھگتتی پھریں گی, کوئی بھی بتا دے گا. نہیں سر, اور دوسری اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ تو آپ یوں چیلنج بھی کر سکتے ہیں نا کسی ہائر کورٹ میں کہ سر یہ پڑھیں اور آپ بتائیں میلارڈ کہ از دس مینٹینیبل, اور وہ کہیں گے نہیں, تو سر آپ کے اوپر ہی آئے گا نا. اینی وے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد کچھ حسب معمول زرار کا سیگمنٹ جو ہے وہ بڑا مزے کا آ رہا ہے, جس میں عجیب و دلچسپ. چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ شادی نہیں ہو سکتی, یہ ڈائیلاگ آپ نے ہزاروں فلموں میں سنا ہوگا, اور مختلف وجوہات ہوتے ہیں. کبھی ذات کا فرق ہوتا ہے, کبھی لڑکا بہت بدصورت ہے, لڑکی بہت خوبصورت ہے, کبھی سماج کی دیوار ہے, لیکن اکثر سٹیٹس کے فرق سے ہوتا ہے, کیونکہ باپ بیٹی امیر ہے, لڑکا ہیرو غریب ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک ایسا کلپ, یہ گووندا کی مووی ہے, اس میں بھی کچھ ایسا ہی سین ہوا ہے.
جی تو اچھا یہ تو تھی بالی ووڈائز ورژن، لیکن حقیقت میں ریالٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے انسانوں میں. لیکن اب لیپرڈز میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کی جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس ایک فیمیل سنو لیپرڈ ہے جن کو پیار سے اس کو لولی کہتے ہیں، اور ان کو بہت پیاری ہے. جب وہ لولی 6 ماہ کی تھی دسمبر 2012 میں تو وہ زخمی ہو گئی، اس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی، اور گلگت بلتستان کی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریسکیو کیا کنجراب نیشنل پارک سے، اور پھر پڑا پالا پوسا بڑے نازوں کے ساتھ، اور اب لولی بڑی ہو گئی ہے اور ویلی میں 4 کنال کے صحن میں رہتی ہے اور قدرتی انوائرمنٹ، جی مطلب بڑا گھر ہے، نازوں سے پلی ہوئی، جی نازوں سے پلی ہوئی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے تو رشتے بھی آنے لگ گئے ہیں، اور ایک رشتہ آیا ہے خیبر پختونخوا کی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے، اور انہوں نے کہا کہ سر آپ کے پاس لیپرڈ ہے، ہمارے پاس بھی لیپرڈ ہے، تو کیوں نہیں ہم ہمارے لیپرڈ کو فرزندی میں قبول کیجیے. ہاں ہم ان کا بیاہ کرتے ہیں اور آپ ہمارے یہاں لولی کو بھیجیں اور دونوں ایک پنجرے میں خوش رہیں گے. لیکن گلگت بلتستان کی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، یہ شادی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یار یہ ہماری لولی ہے، یہ ایک پیور بریڈ سنو لیپرڈ ہے، اور آپ کا یہ کوئی پھٹیچر لیپرڈ آیا ہوا ہے پتہ نہیں کوئی ریلو کٹا، اب میں اس سے کیسے ہم شادی کرائیں؟ لولی ہے اور وہ برفانی چیتا ہے، چیتی بلکہ چیتی ہے. تو اچھا لیکن ان کو قبول نہیں ہوا، کے پی ڈپارٹمنٹ کو یہ بہت برا لگا، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو وہ باقاعدہ منسٹر فار کلائمیٹ چینج کے پاس چلے جائیں گے، سر آپ سفارش کریں کہ ہمارا بڑا مطلب اچھا پلا ہوا اچھے گھرانے کا لیپرڈ ہے، اور یہ لوگ پتہ نہیں اتنا کیوں غرور کر رہے ہیں اپنی لولی کے اوپر. لیکن وہ گلگت بلتستان والے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اگر عام سا جو لیپرڈ ہے اس کے ساتھ ہم اپنی برفانی چیتی کا بیاہ کر دیں گے تو نسل خراب ہو جائے گی. بات تو صحیح ہے، کیونکہ سجدہ بھی پوچھا تھا کہ ان کے تھوڑے باپ دادے کے بارے میں تو بتاؤ، انہوں نے کہا کہ نہیں یار وہ چھوڑ دو، بندہ لڑکا بڑا اچھا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عمر جو ہے وہ بچی کی بڑھ رہی ہے، 5 سال کی تو وہ ہو گئی ہے. تو اب گلگت بلتستان والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پلہ رشتہ نہیں ملتا، یہ خیبر پختونخوا لیپرڈ تو نہیں چلے گا، اگر ہم پلہ رشتہ نہیں ملتا تو اگلے 1 آدھ مہینے میں وہ اسے جنگل میں وائلڈ لائف میں پہاڑوں میں چھوڑ دیں گے، وہاں کوئی اپنے لیے کوئی بوائے فرینڈ. کتنے بچے ہیں ہمارے پاس سنو لیپرڈ کیا پاکستان میں تو نہیں پتا، لیکن جو اس علاقہ ہے روس سے لے کے نیپال تک کی جو بیلٹ ہے اور ہمالیہ اور سینٹرل ایشیا، اس میں تقریباً 4.5 سے 7.5 ہزار لیپرڈ ہیں، اور 60% جو پاپولیشن ہے وہ چائنا کے علاقے میں رہتی ہے. ویسے پتہ ہے اس میں پتہ ہے بیسٹ فلمی اینڈنگ کیا ہوگی؟ کہ یہ جنگل میں چلی جائے لولی، اور وہ جو کے پی والا جو چیتا ہے نا لیپرڈ، وہ پنجرا پھاڑ کے وہ بھی جنگل میں چلے جائیں، then they live happily ever after. نہیں یہ ارینج میرج ہے، یہ عشق معشوقی کی بات نہیں ہے. نہیں سر ہو سکتا ہے سر، پلاٹ ٹویسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. کے بعد لیپرڈ مجنو کی زبردستی مسالہ سازی سے گریز کیا جائے، نہیں ہے تو نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. ایک طے شدہ شادی تھی، نہیں. یہی لوگ ہوتے ہیں جو ایسی شادیاں نہیں ہونے دیتے. یہ سماج کی لڑکی والوں کو نہیں پسند آیا تو یار میں کیا کروں، بس ٹھیک ہے. نہیں تو سر مطلب چیتے کا بھی دل، لڑکی جائے جنگلوں میں. میں کچھ کہنے والے ہیں لیکن چلے کوئی بات نہیں. اجازت دیجیے فی الحال، خدا حافظ.